बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैदी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। अब तक की जो अहम खबरें हैं वो मैं पहले आपके सामने रख दूं जल्दी से। अमरीकी सफ़ीर की इमरान खान से मुलाकात की बाकायदा तौर पर कन्फर्मेशन जो दफ्तर ख़ारजा की तरफ से आ गई, उसकी मैं तफसील आपको बताता हूँ। मुराद सईद ने इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज का सिलसिला खैबर एजेंसी से शुरू किया है। वो बाजोड़ में दीर, मालाकंड, बुनेर, कर्क, शांगला के बाद केपी के जागने के बाद अब पूरे सूबों में फाइनल शेड्यूल, धरना, मार्च, जलसे, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंशाल्लाह तहरीक शुरू होने जा रही है। और दूसरी बड़ी खबर जो नून लीग ने इकरार किया 9 मई के वाक़े को स्टेज करने वाला मास्टरमाइंड कौन निकला, ये बहुत अहम मामला, सुनिएगा गौर से। और हुकूमत के एतलाफ के बाद अब शहबाज शरीफ के हाथ पांव भी बांध दिए गए। 3 हफ्तों के अंदर शहबाज शरीफ ने अपने हाथ उठा लिए। मुआशी मसाइल के अलावा बिगड़ती हुई सूरत हाल के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर मोहसिन नकवी को तैयार किया जा रहा है। और अभी एक्सप्रेस न्यूज़ के साफ़ी हैं रिजवान गिलज़ई, उसने बड़ी अच्छी खबर दी है कि सी पैक के मामलात को, फंड्स को रोकने की यकीन दहानी करा दी IMF को। चीन के साथ मामलात ख़तरनाक हैं। शेरज़न मरवत भी जुलूस की क़यादत चैलेंज कर रहा है, कोर कमेटी की लड़ाई की तरदीद कर रहा है, मामलात वहाँ भी क्या है। और नून की क़यादत तहरीक इंसाफ के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते बनाते अपनी पार्टी में तबाही मच गई उनकी। ये मैं आपको तफसील बताता हूँ। बलोचिस्तान तुर्बत में पाकिस्तान नेवी का हेडक्वार्टर पर, वहाँ पे दूसरा बड़ा हेडक्वार्टर वहाँ जो हमला हुआ है, उसके मामलात भी बड़े अहम हैं। और सिक्योरिटी के हालात इस वक्त बड़े ख़तरनाक हैं। आपको पता है दूसरा बड़ा नेवल बेस था सदीकी एयर स्टेशन जो बलोचिस्तान तुर्बत में, वहाँ 4 घंटे वहाँ बड़ी शदीद फायरिंग होती रही, धमाकों की आवाज़ से। मुजीद ब्रिगेड ने वहाँ इसकी ज़िम्मेदारी ली। वहाँ पे इमरजेंसी की सूरत हाल थी, तमाम मेडिकल स्टाफ, डॉक्टरों को, वो जो ज़ख्मी थे उनको तिब्बी इमदाद के लिए। ये याद रखें पाकिस्तान का दूसरा बड़ा नेवल बेस है। और ये कालादम ग्रुप का हफ्ते में दूसरा हमला, इससे पहले 29 जनवरी को मच में हुआ था, फिर दूसरा ग्वादर में ISI और MI के हेडक्वार्टर में भी 20 तारीख को हुआ, 20 मार्च को, और अब ये तीसरा। तुर्बत के सारे रास्ते बंद हैं। वो तो दावा कर रहे हैं कालादम तंजीम जी हमें बड़ा इसमें फ़ायदा हुआ, लेकिन कोई अल्हम्दुलिल्लाह को बड़ा नुकसान नहीं हुआ। 4-5 लोग उनके इन्होंने फ़ौज ने उड़ा दिए। और रमज़ान के महीने में थे कि पाकिस्तान की कौम पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं करती है। अल्लाह पाकिस्तान को इसके अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से, गद्दारों से, इन तमाम लड़ने वालों से निजात दे। यकीन करें ये इस वक्त जो ध्यान हमारे बहादुर फौजियों को होना चाहिए था उस तरफ है नहीं, शायद यही मसला है। मैं तारीख़ की किताबें आपको पता है अक्सर पढ़ता हूँ कि इमरान खान क्यों चाहता है इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करे। ये शेख मुजीब भी चाहता था। हर मुहिब वतन जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है वो चाहता है कि बातचीत का रास्ता निकले। हुसैन शहीद सहरवर्दी ने एक दफ़ा कहा था कि शेख मुजीब इक़्तिदार में आया तो ईंट से ईंट बजा देगा। इन्हें लगता है इमरान खान भी ऐसा करेगा, लेकिन इमरान खान ऐसा बंदा नहीं। वो हकीकी मानों में अल्लाह जानता है कि वो इंतकाम लेने वाला बंदा नहीं है। इन्होंने उस वक्त मैंडेट तस्लीम नहीं किया शेख मुजीब का, और हालात आपके सामने हुए, उसको जेल में डाला। हालांकि वो कहता रहा, बात करने को बार बार कहता रहा मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। फिर अल्ताफ़ हुसैन के, नवाज शरीफ के साथ, बेनज़ीर सब के साथ इस प्रोसेस है। लेकिन जो इमरान खान के साथ मामला है वो इनकी सोच से बाहर है। इसीलिए पूरे पाकिस्तान में जो तहरीक शुरू होने जा रही है वो बड़ा, इनका मामला बदल जाएगा बिल्कुल। 1972 में जब शेख मुजीब बांग्लादेश गया था तो 10 लाख बांग्लादेश के लोग मशरक़ी पाकिस्तान के इस्तकबाल के लिए आए थे। और आपको पता है 10 लाख, इतनी बड़ी तादाद में ऐसे जलसे, मुजाहरे बांग्लादेश की तारीख में कभी नहीं हुए। उसे फादर ऑफ नेशन इसीलिए कहा जाता है। और अब इधर इमरान खान, अभी तहरीक शुरू होगी। आप याद रखिएगा लोग, ये शेख मुजीब और बांग्लादेश का रिकॉर्ड भी भूलेंगे। ये मेरी बात कहीं लिख के रख लें। इमरान खान भी पार्टी चलाएगा, हुकूमत भी चलाएगा, मॉडल मुल्क भी बनाएगा इंशाल्लाह, जिस तरह बांग्लादेश में उसने बनाया। अब मसला ये है कि इमरान खान मुल्क को जोड़ना चाहता है, वो तोड़ के ये जोड़ना चाहता है। मैंडेट, रूल ऑफ लॉ, अभी देखें ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सबकी यही ख्वाहिश है, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हर शख्स की ख्वाहिश है पाकिस्तान दोबारा अपने पैरों पे खड़ा हो। अभी कांग्रेशनल हियरिंग में डोनाल्ड लू को जो पाकिस्तानियों ने करवाया वहाँ, उसमें क्यों फोर्स किया गया कि अमरीकी सफ़ीर को भेजा जाए वहाँ जाके इमरान खान की हालत, क्योंकि लोगों को शक है वो खान के साथ क्या कर रहे हैं। शेख मुजीब को भी देखे जेल से जब आज़ाद कराया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपने साथ जहाज़ में लेके बरतानिया गया, हाथ पकड़ के ऐलान किया और वज़ारत उलमा बांग्लादेश की देगी। तो यहाँ भी वही मामलात होंगे बिल्कुल। ये मेरी बात याद रखिएगा, नवंबर से पहले पहले यही काम होगा। अभी जो दफ्तर ख़ारजा कन्फर्म कर रहा है कि अमरीकी सफ़ीर की तरफ से खान को जेल में मुलाकात के लिए उसने वक्त मांगा, और दफ्तर ख़ारजा कहता है हम पाकिस्तान के कानून के मुताबिक करेंगे। बंदा पूछे कौन सा कानून, कि अमेरिका की कांग्रेस की हियरिंग में एक सेनेट का कांग्रेसमैन ब्रैड शेरमन कह रहा है कि अमेरिकी सफ़ीर जाए इमरान खान को जाके मिले, और दुनिया भर में कैमरों के सामने वो कह रहा है, अब ये कह रहे हैं मुलाकात का वक्त देख के बताएंगे, कानून देखेंगे। इमरान खान की ऑनलाइन वीडियो की इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन कोर्ट लखपत में मरीम नवाज सरेआम कैदियों के साथ उनके सामने, आपको पता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रही है। प्रिजन रूल जो है वो गए मरीम नवाज के सामने। असद वड़ाइच, वो जेल का जो सुप्रीटेंडेंट जूते की नोक पर हाई कोर्ट के जजेस को रखता है, कौन सा कानून है वो? मतलब इस कानून को मानते हैं जो जेल सुप्रिटेंडेंट चलाता है कानून?
اب سائفر میں دیکھ لیں ان کا 18ویں گریڈ کا افسر پوری حکومت گرا سکتا ہے. کانگریس میں ایک سینیٹر کی بات جٹلانے کی ان کی اتنی جرت ہے کہ یہ کہیں کہ قانون جو اجازت دے گا. بریڈ شرمن وہاں سے کہے اور یہ کہیں ایسا ہوگا نہیں, سوال ہی نہیں پیدا. لو کا ایک لیٹر ان کے لیے بڑا ہے, ڈونلڈ لو. اب 3 ہفتے اب دیکھیں ہر ایک نیا دن بربادی لا رہا ہے. اب نواز شریف کے کیمپ میں بھی باقاعدہ طور پر بغاوت شروع ہو چکی ہے. شہباز شریف بھی اس کے ساتھ شامل ہے. میں آپ کو بڑی اہم خبر دینے جا رہا ہوں. یہ بھی نون لیگ کے جو رہنما جاوید لطیف نے, اچھا اس کے پاس رجیم چینج آپریشن کے بڑے راز ہیں, یاد رکھیے یہ بڑا کلوز تھا باجوہ صاحب کے. اب یہ بھانڈا پھوڑ ہے. 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ محسن نقوی, سارا ڈرامہ سٹیج کرنے والا محسن نقوی, کاشف باسی کے پروگرام میں کہہ رہا ہے خود کہ 10.5 مہینے کے بعد اگر کوئی ٹھوس شواہد سامنے نہیں آئے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ڈرامہ سٹیج کروانے والے محسن نقوی وزیر داخلہ, جس نے سارا ڈرامہ سٹیج کیا کہ تحریک انصاف کو کرش کرنے, ڈسمنٹل کرنے, توڑنے, خان کو جیل میں ڈالنے, 103 لوگوں کو ملٹری کورٹ ٹرائل میں, 2024 کے انتخابات چوری کرنے, پی ڈی ایم پارٹ 2 حکومت بنانے تک سے لے کے مظالم تک کا جو سلسلہ ہے وہ محسن نقوی اس کے پیچھے ہے. یہ جاوید لطیف کے الفاظ دیکھ لیں, اندازہ کریں کہ شہباز شریف کی ایک ڈمی حکومت, اور یہ بھی اس نے کہا جس کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے. نواز شریف نے سیاست سے کنارہ کشی اسی وجہ سے کی جو حکومت دی جا رہی تھی بغیر اختیارات کے وہ اسے لینے پر تیار نہیں تھے. شہباز شریف کو زبردستی حکومت دی گئی. آج ان کے اختیار میں پوسٹنگ کو ٹرانسفر تک نہیں ہے, ٹیم بنانے کا اختیار تک نہیں ہے. طاقتور لوگ شہباز شریف کی ٹیم میں گھیرا تنگ کر رہے ہیں. یہ آج چیمہ ایچیسن کا جو کالج کا اسکینڈل ہے یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے. آج چیمہ شہباز شریف کے قریبی ساتھیوں میں سے. اسی طرح کے اسکینڈل مزید لوگوں کے بارے میں بھی آنے والے ہیں. شہباز شریف کو انہوں نے دباؤ میں رکھنا ہے, وہ پہلے سے ہی شدید ذہنی دباؤ میں. ایک طرف تو نواز شریف کی طرف سے دباؤ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح پی ڈی ایم پارٹ 1 بنتے وقت سخت ناراضگی تھی نواز شریف کی, حکومت لینے سے انکار کر رہا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف ساری کابینہ لے کے لندن چلا کہ بھائی صاحب کیسز معاف کرائیں, یہ وزیر اعظم نے ایک کام کرنا ہے. نواز شریف اس حکومت کا حصہ نہیں بنا. نون لیگ نے پی ڈی ایم پارٹ 1 کی حکومت کو اپنی حکومت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا. آج موجودہ صورتحال بھی یہی ہے, فرق صرف مریم نواز پنجاب کی وزیر اعلیٰ. اب یہ جو پارٹ 2 ہے اس میں ان کے ساتھ دیکھیں مولانا فضل الرحمان اچکزئی, اختر مینگل, تمام اتحادی موجود نہیں ہیں سوائے ایم کیو ایم کے. شہباز شریف کی جو ٹیم کے جو ساتھیوں کو توڑا جا رہا ہے, پیپلز پارٹی اپنے عدم اعتماد کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. معیشت کی حالت آپ کے سامنے ہے, تباہی بربادی, اور نون لیگ کی سیاست مکمل طور پر عوام میں ختم ہو چکی ہے. عوام جس طرح دیکھیں روزانہ کی بنیاد پر سریعام گندی ننگی گالیاں, وہ خواتین کی ویڈیوز دیکھیں. اب تو یہ بات نوشتہ دیوار بن چکی ہے کہ پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ نے بھی جو کل کہا کہ 3 سے 6 مہینے دے رہے ہیں, موجودہ وزیر خزانہ نیا ہے, دیکھتے ہیں معیشت چلتی ہے کہ نہیں. اب نون لیگ کوئی فرمائش پورے کرنے کے قابل نہیں. نواز شریف صاحب سے جو آپ کو پتہ ہے جتنی منسٹریاں وزارت داخلہ, وزارت خزانہ, وزارت خارجہ, وزارت دفاع لے جا چکی ہیں, طاقتور لوگوں کے پاس ہے. اب شہباز شریف کے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا. شہباز شریف کہنا یہ سیاست کے مرشد رہنما جن کی سیاسی پیشن گوئیاں اللہ نے تمام سچ کی. عمران خان کی پیشن گوئی ہے 5 مہینے. میں تو کہتا ہوں شاید اوپر نیچے تھوڑا ہو جائے, لیکن دیکھنے میں لگ رہا ہے 3 مہینے بھی شاید نہ چلے. اور یہ سب کچھ ایک ایسی حالت میں ہو رہا ہے. اور یہ صرف شہباز شریف کے حالات نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ صرف جاوید لطیف کے نہیں, خواجہ آصف کے سنیں, سینیٹر جاوید عباسی کے سنیں, سب کے, زبیر عمر کے سنیں, طلعت حسین کے پروگرام میں ابھی جو خواجہ آصف نے باتیں کی ہیں ذرا وہ سنیں کہ باجوہ کی ایکسٹینشن ہم لوگوں سے دلوائی گئی, ہمیں حکومت آفر کی, ہم نے لی نہیں. اب نون لیگ کے باقی لوگ بھی بول رہے ہیں. جاوید عباسی کی ذرا وہ بڑا کھول کے اس نے کہا میں لائن میں کھڑا کر کے کہا گیا تھا باجوہ کی ایکسٹینشن دلوانی ہے, عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لانی ہے, پی ڈی ایم کی حکومت میں شمولیت پہلی حکومت میں کرنی ہے, تمام معاملات کروانے. اور جنرل باجوہ واضح طور پر اعلان کر رہا تھا کہ ہم سیاست میں شامل نہیں ہیں, اپنے حلف کی سرعام خلاف ورزی کر رہے تھے. آج خواجہ آصف نے جو بیان دی اس نے ساتھ دوسرا یہ بھی کہہ دیا بھی سارے کا سارا پنڈورا باکس کھل گیا. لیکن سب سے جو اہم بات خواجہ آصف نے کی کہ اب ہم اگلی ایکسٹینشن نہیں دیں گے. باقاعدہ طور پر طلعت سے پوچھ رہا تھا کہ 1 سال بعد آپ سے پوچھوں کہ آپ کہیں گے جی حالات اس وقت جنگ میں تھے, ہمارے حالات مشکل تھے اور ہمیں باجوہ صاحب کو جس طرح ایکسٹینشن دینی پڑی ابھی بھی دینی پڑی, کیا کہیں گے؟ تو خواجہ آصف نے بڑے صاف جواب دیا. اس نے کہا اب ہم اس طرح کے گناہوں میں شریک نہیں ہوں گے. جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن پر بھی معافی مانگ رہے. اچھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جاوید لطیف, خواجہ آصف, جاوید عباسی, سینیٹر, ان سب لوگوں کو سرعام کیا ہو گیا, کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ تو سب سے بڑی وجہ نواز شریف نے جو جاوید لطیف کو یہ جو محسن نقوی کے بارے میں بھی 9 مئی کے بارے میں کھل کے الزام لگا دیا, بتا دو ان کی سازش. خواجہ آصف سے بھی کہا کہ آپ بتا دو یہ ساری, ہم ایکسٹینشن نہیں دیں گے. نواز شریف نے ہی جاوید عباسی کو کہا کہ یہ تینوں نون لیگ کے وہ لوگ ہیں, یاد رکھیں, جو نواز شریف کے قریبی ہیں, کچن کابینہ کا حصہ. یہ تمام جواب دیے جا, زبیر عمر, مفتاح اسماعیل, یہ تمام بیانات نون لیگ کی پالیسی کا حصہ ہیں کہ اپنی حکومت شہید کروائیں, عوام میں ایک بیانیہ بنائیں. یہ لوگ برملا کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کو ووٹ اس لیے ملا کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھا, اور نون لیگ کی تباہی اس لیے پھر گئی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھی بن گئے. ماضی میں
نواز شریف کو جب آپ کو پتہ ہے حکومت بنائی، واضح طور پر 1997 میں اس نے پیپلز پارٹی کو ہرایا، نواز شریف بغیر کسی جماعت کے اتحاد کے حصہ لیے الیکشن لڑا، جیتا بھی، اور اس وقت جہانگیر کرامت اور چیف ایک اور تھے، ان دونوں کے ساتھ اس کے ٹینشن شروع ہو چکی تھی۔ پیپلز پارٹی سے برتری صرف اس وجہ نواز شریف کو لیکن ملی کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کامیاب کر گئے۔ 93 میں اس وقت بے نظیر بھٹو جو الیکشن جیتی، جنرل آصف نواز جنجوعہ وہ تھے اور عبدالوحید کاکڑ تھے، ان دونوں کے ساتھ نواز شریف کے تعلقات کشیدہ تھے، جس کا فائدہ نواز شریف کو 1997 کے الیکشن میں ہوا۔ اور نواز شریف کو لگتا ہے کہ یہ جو 2024 کے الیکشن میں ان کی تباہی پھیری ہے، اسی وجہ سے پھیری ہے کہ ان کی جماعت پر اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم کا ایک پکا الزام لگ چکا ہے، اور یہ فائدہ کیا محسن نقوی اور پیپلز پارٹی اٹھا رہے ہیں، اور عوام میں سپورٹ ان کی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اور یہی وہ عوام میں عدم اعتماد کی وجہ ہے جس کی وجہ سے اب بڑے معاشی ماہرین جو ہیں، وہ پاکستان کے ماہرین ہوں، سارے ایک نقطے پر ہیں کہ شدید ترین معاشی بحران، سیاسی عدم استحکام، کرپشن، مس مینجمنٹ، توانائی کا بحران، اور خدا نخواستہ قحط تک کی صورتحال، اور سب سے بڑھ کر جو نحوسیت ہے ملک میں، اس معاشرے میں جو شمالی کوریا بنانے والی ہے، خواجہ آصف کہہ چکا ہے 2 دفعہ پہلے بھی کہ پاکستان ٹیکنیکلی دیوالیہ ہو گیا ہے۔ IMF کے پروگرام کے بغیر ہم آگے نہیں چل سکتے، وہ خود وزیر اعظم شہباز شریف کہہ رہا ہے، اور 1 ارب ڈالر 24 کروڑ لوگوں کے منہ میں آپ دیکھیں تو اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے، اور مہنگائی 50% سے تقریباً زیادہ ہے، تنخواہ میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، بلکہ سرکاری خزانے میں جو 8 ارب ڈالر پڑے ہیں، 3 ارب سعودی عرب کے، 3 ارب چین کے، اور 2 ارب شاید عرب امارات کے ہیں، یا 1 ارب ہے کچھ کے اس طرح۔ اب 8 ہفتوں کا امپورٹ بل جو باہر سے دالیں چاول یہ منگواتے ہیں، وہ 8 ارب ہے، خزانے میں 8 ارب ہے، نکالے تو پیچھے بچتا کیا ہے؟ اتحادیوں کی حکومت کا حصہ بننے پہ اسی لیے تیار نہیں تھے صاحب۔ اب جو IMF کے قرضے کی شرائط ہیں، وہ شرائط IMF نے شاید ہی کسی ملک پر لگائی ہوں، ٹیکس اکٹھا کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر پاکستان کے ادارے جو بیچنے کا سلسلہ ہے، PIA کا معاملہ طے ہو چکا ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ صرف PIA کو مزید نقصانات سے بچانے، کیونکہ ادارہ تباہ برباد کر دیا انہوں نے، اسی لیے منافع نہیں ہے، اس کو جان چھڑانی ہے، اور جان چھڑانے میں اپنا مال بنا کے جیبوں کک بیکس کہنا، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں IMF ہمیں کہہ رہے ہیں حالانکہ IMF جو انہوں نے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل SIFC بنائی ہے، اس میں بھی خوش نہیں ہے۔ IMF نہیں چاہتا کوئی سرمایہ کاری ہے، ویسے سرمایہ کاری آنی بھی نہیں، وہ سب کو پتہ ہے، لیکن ان حالات میں جو مینوفیکچرنگ ہے، فیکٹریز ہیں، را مٹیریل ہے، یہ ساری اس پہ اب امپورٹ پہ پابندی لگے گی، پاکستان میں کوئی چیز خدا نخواستہ تیار ہی نہیں ہو سکے گی، ایکسپورٹ نہ ہونے کے برابر رہے گی۔ خارجہ پالیسی کے حالات آپ کے سامنے ہیں، ایک ابھی نے تجارتی وفد افغانستان بھیج کے حالات ٹھیک کرنے کی کوشش کی کہ تجارتی روٹ کھلیں، لیکن کوئی گرین سگنل نہیں ہے۔ سیکیورٹی کے حالات میں نے آپ کو ابھی بتا دی، سب سے خطرناک چیز جو ہم نے دیکھی، ابھی پاکستان کا امیج دیکھیں آپ، کمزور ترین پاسپورٹ، اب اس میں ہمارے پیچھے صرف افریقی ممالک ہے۔ افغانستان کا پاسپورٹ پاکستان سے 2 درجے بہتر ہو گیا ہے، دنیا کے 5 کمزور ترین پاسپورٹ میں پاکستان سے نیچے صرف صومالیہ 199 نمبر پر، پاکستان 198 نمبر پر، افغانستان دیکھیں 40 سال جنگ کے بعد وہ بھی پاکستان سے 2 درجے اوپر، سیریا شام جو ہے وہ بھی اوپر، سوڈان بھی اوپر، جہاں خانہ جنگی چلتی رہی، ابھی بھی حالات مارا ماری کے ہیں، اور سیریا میں یا شام میں تو آپ کو پتا 40 سال سے جو ہو رہا ہے، یہ دیکھ کے دل یقین کرے خون کے آنسو ہوتا ہے۔ اللہ انہیں دعا اللہ سے کرتے ہیں، اللہ انہیں میں اکثر ان طاقتور لوگوں سے سوال پوچھتا ہوں، بیٹھ کے سوچیں کیا کھویا ہے کیا پایا ہے اس عمل سے۔ دیکھیں انسان سوچتا ہے نا، میں نے ایک کام کیا مجھے سے کیا ملا، سوشل میڈیا بند، آزادی اظہار رائے پر قطعاً، صحافیوں پر پابندی، ظلم، جبر، فسطائیت، تحریک انصاف کو توڑنا، الیکشن چھیننا، مینڈیٹ چوری کرنا۔ بیٹھ کے سوچیں ملا کیا؟ خان کی حکومت گرانے سے لے کے آج تک کیا حالات میں بہتری آئی، تباہی آئی یا تباہی ہوئی؟ معیشت بہتر ہوئی یا بدتر ہوئی؟ خان کو جیل ڈالنے سے کیا حالات بہتر ہوئے؟ کیا آپ کو کسی ملک نے ڈالر دے دیے؟ کیا علی شریف کے خاندان کیس معاف کرنے سے عزت میں اضافہ ہوا؟ کیا یہ آئین قانون کی پابندی جو انہوں نے آج توڑی، جو سب کو تباہ و برباد کیا، لوگوں کا اعتماد اس پہ قائم ہوا؟ عوام کا جو مینڈیٹ ملا، عوام کے جو لوگوں کی آپ نے مینڈیٹ چوری کیے، ان کے ظلم و ستم کیا عوام وہ بھول جائے گی؟ کیا عوام اس فارم 47 کی چوری کی حکومت کو قبول کر لے گی؟ اداروں اور پاکستان کے لوگوں کے درمیان جو خلیج ہے، 2 سال پہلے کیا یہ حالات تھے خان کی حکومت گرانے سے پہلے؟ 9 مئی کا کیا لوگ آج بھی بیانیہ تسلیم کرنے پہ تیار ہیں؟ کیا خارجہ پالیسی پہ ہماری تمام ہمسایوں سے تعلقات بہتر ہو گئے، دوستیاں ہوں گی؟ کیا ہماری تجارت ان 2 سال میں بہتر ہوئی؟ کیا ہماری کرنسی دنیا کی بدترین کرنسی نہیں بن گئی؟ کیا پاکستان کی عوام پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی 400 گنا برداشت نہیں کر رہے؟ تمام اعداد و شمار نکال کے دیکھ لیں خان کی حکومت سے لے کے اب تک کے آپ کے سامنے، اور پھر چلے جائیں پاکستان کی کسی گلی محلے گوٹھ گاؤں جہاں بھی کسی عام آدمی کو روک کے پوچھ لیں، ان سے سوال پوچھیں، وہ آپ کو جواب دے دے گا۔
آخر میں ایچیسن کالج کے بارے میں مائیکل تھامس صاحب نے جو استعفیٰ دیا اس پہ بڑی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. یہ 2015 میں اسی کالج میں جب نون لیگ کا دور تھا، ایاز صادق، تیمینہ دولتانہ، یوسف رضا گیلانی، راؤ اجمل، اس کے علاوہ 3 اور رہنما ان کے، میرے نام ان کے نہیں آ رہے ذہن میں. یہ ان کے بچے، کیونکہ ان کے نالائق بچے ہوتے ہیں زیادہ تر، پوتے پوتیاں مزید نالائق ہو جاتے ہیں، دوتے نواسے نواسیاں، کیونکہ انہوں نے نوکری تو کرنی ہوتی ہے، حرام کا مال گھروں میں بے تحاشا ہوتا ہے. تو یہ کالجز میں ٹیسٹ دینے کے قابل. یہ ایچیسن میں اس وقت کالج تھا، ایچیسن کے پروفیسر تھے ڈاکٹر آغا غضنفر صاحب. یہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھا چکے تھے. ان پر بھی یہی دباؤ ڈالا گیا، پریشر ڈالا گیا کہ ان بگڑے رئیس دادوں کے بچوں کو اب داخلے. انہوں نے انکار کر دیا، جبراً کانٹریکٹ ختم کر دیا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہوا نہیں. تو اس طرح مائیکل تھامس کے ساتھ جو ہوا احد چیمہ کے نام پر اور مریم نواز کے نام پر، تو یہ انہوں نے تباہی اور بربادی تو پھر نہیں ہے. وہ جانو جرمن دیکھیں، ڈرامہ بالکل انہوں نے صحیح کیا. ارطغرل جو عمران خان لے کر آیا تھا بالکل انہی لوگوں پہ. بہرحال اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.